बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, यूं तो बहुत से ऐसे उन्वां हैं, मज़ामी हैं जिस पे गुफ्तगू होती रहनी चाहिए और हम करते भी रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिन्होंने वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कलमदान संभाला, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इंतज़ामिया, अब हुकूमत, अब मामलात हैं और दोस्तों यारों को और अपने कलीग्स को उन्होंने कहा खबरें नहीं हम देंगे, लेकिन आज कोशिश करेंगे कुछ खबरें निकलवाएं। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। आपका भी शुक्रिया। आप जाने पहचाने लगते हैं। मैं जाना पहचाना ही था। कभी मुलाकात हुई आपसे? ये अब आपको वजारत के बाद शायबा हुआ है। मुझे लगता है कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप भी दोस्त हैं या थे। मैं था और मैं हूँ, और आपको पता है बाकी सारे मामलात का। परदेश का जो है ना मामला, वो बहुत सारे दोस्त उस तरह से नहीं रह के आए। वो जो तड़का है ना सोलंकी साहब, वो मेरा आपका जो मुश्तरका है ना, वो एक और चीज़ है। कश्मीर डे, आपने रैली की क़यादत की, उसमें गुफ्तगू की। पहले तो यहीं से शुरू होते हैं आगाज़ में ही कि ब्लैक डे है और ये कब तक हम मनाते रहेंगे। और ख़ास तौर पे अगर मैं ये पूछूं कि आपकी हुकूमत, निगरान हुकूमत, इसमें इस मसले को बैनुल अक़वामी सतह पे किस तरह से उजागर किया गया है, तो क्या फरमाएंगे आप? देखिए, पाकिस्तान का पिछले 76 साल से एक मौक़िफ़ है कि हम कश्मीर के अवाम की सिफारती, सियासी और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। उसमें कभी कोई कमी बेशी नहीं आई। आज भी हमारा वही मौक़िफ़ है जो 27 अक्टूबर 1947 को था, जब भारतीय अफ़वाज श्रीनगर में दाखिल हुई। आज भी हमारा वही मौक़िफ़ है। ये जो 76 साल गुज़रे हैं, ये बहुत भारी हैं, ख़ास तौर पर कश्मीरी अवाम के लिए। और ख़ास तौर पर जो कुछ 5 अगस्त 2019 को हुआ, वो ज़्यादा भारी है। वैसे तो एक तारीख़ है, लेकिन जो थोड़ी बहुत जो उनके वादे वईद थे, भारत की रियासत ने किए थे, अपने जो मुआहदे थे, अपने आइन, अपने कानून में जो कुछ उन्होंने कहा था, उसको भी वापस ले लिया 5 अगस्त को। आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की कोई रियासत जो उनके अपने कानून में थी, उसका वजूद भी नहीं है। तोड़ दिया, 3 टुकड़ों में कर दिया। लद्दाख अलग है, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। और अभी तक किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। देखें, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता और न हमारे एजेंडे पे है कि हम जंग करें, न हम जंग के शोलों को हवा देते हैं। पाकिस्तान का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि ये तमाम जो हल तलब, तस्फ़िया तलब जो मसाइल हैं, जिसमें कश्मीर के अवाम की हक़े खुद इरादियत का मामला भी है, हम इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। गुफ्तगू हुई भी है, मुआहदे भी हुए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन फिर वो पीछे चले जाते हैं। बदकिस्मती से आज जिस हम बैनुल अक़वामी दौर में हैं, उसमें जो बड़ी ताकतें और जो बड़े ममालिक हैं, वो अपने मफादात को आगे रखते हैं। जो आलमी आदर्श और उसूल जो कि उनके अपने चार्टर में हैं, जिनकी वो माला जपते हैं हर रोज़, उस पर अमल कोई नहीं करता। तो ये कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम अपने इस उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। बिल्कुल ठीक। फ़र्ज़ करें हम पीछे हट भी जाते हैं, हम अपना मौक़िफ़ तब्दील भी कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर ले, ऐसा होना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो महकूम लोग हैं, वो अपनी महकूमियत को नहीं मानेंगे। दुनिया की, इंसानियत की तारीख में ये नहीं हुआ कि गुलामों ने गुलामी को कबूल कर लिया हो। वो किसी न किसी शक्ल में अपनी मज़ाहमत को जारी रखते हैं। बिल्कुल ठीक। चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे कश्मीर हो, दुनिया का कोई भी इलाका हो। तो अगर इंसाफ नहीं है तो अमन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सोलंकी साहब, आपने चूंकि फ़लस्तीन का जिक्र कर दिया, तो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो मनाजर जो नहीं देखे जाते, ये तो वो एक जानवरों की टोली जा रही हो तो ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं,
یہ تو ایک کتے کے حقوق بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ قوتیں بھی فلسطین مخالف بن چکی ہیں. کیا وہاں کے لوگ، وہاں تو مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن یہ اس کو کیسے سلجھائیں گے اس گتھی کو کہ بین الاقوامی بلاکس بھی ہیں، کبھی ویٹو کر دیا جاتا ہے رشیا کی قرارداد کو. یہ سارا کچھ نظر تو آ رہا ہے نا سب کو، یہ بھی مفادات کا معاملہ ہی ہے. جی ہے تو مفادات کا ہی معاملہ، لیکن جو فلسطین میں ہو رہا ہے 1948 سے اب تک، یہ بھی عالمی ضمیر کا اور عالمی انسانیت کا معاملہ ہے. یہ تہذیبوں کی جنگ نہیں ہے، یہ مذاہب کی جنگ نہیں ہے. یا ایگزیکٹلی یہ درست ہے کہ فلسطینیوں کی اکثریت مسلمان مسلمان ہے. لیکن جو محکوم فلسطینی ہیں ان میں فلسطینی مسیحی بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. ان کی جو گرجا ہے ان کی بھی اسی طرح سے پامالی ہوئی ہے جس طرح سے بیت المقدس کی. تو یہ انسانیت کا معاملہ ہے، اور یہ مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا کے اندر بہت سے یہودی ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے اندر ہوں یا اسرائیل سے باہر ہوں. وہ اسرائیل کی صہیونی نسل پرست ریاست کے حق میں نہیں ہیں. نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور مسلمان اور یہودی تو سینکڑوں سال کٹھے ایک ہی علاقے میں رہے ہیں. جو یہودیوں پر جو مظالم ہوئے ہیں وہ تو یورپ میں ہوئے ہیں، مسلمانوں کے علاقے میں تو نہیں ہوئے. تو مسلمانوں کا کوئی جھگڑا اس طرح سے مذہبی قسم کا کوئی ہے نہیں. شاید جو ایونجلیکل جو کرسچنس ہیں ان کے ساتھ وہ ہو، وہ ایک الگ ایک تھیولوجیکل ایک ڈیبیٹ ہے. تو بنیادی یہ معاملہ جو ہے وہ انسانیت کا ہے، انسانی حقوق کا ہے، لوگوں کی بے دخلی کا ہے. ان کے گھر، ان کی زمینیں، ان سے ان کو بے دخل کرنے کا ہے. خاص طور پر پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ 1967 میں جی جو سرحدیں تھیں اس تک واپس جائیں. فلسطینیوں کو ایک سالم کنٹیگیوس ایک ریاست کا حق ہے، ٹکڑوں والی نہیں، بالکل چھید کی ہوئی ریاست والا نہیں. ایک خطے کے اندر کنٹیگوس ایک ان کی ریاست جو ہے وہ ضروری ہے، جس کا دارالحکومت یروشلم ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی پاکستان کا موقف ہے. لیکن شرنگی صاحب، یہ جو اسلام کے ساتھ، مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کو ٹیررزم کے ساتھ، اور پھر یہ بھی تو سب کو نظر تو آ رہا ہوگا نا کہ یہ سازش ہی ہے. اب ہم پاکستان میں کون سا ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو اس کے خلاف جا رہا ہو، یا ہم دہشت گردی کر رہے ہو؟ ہم تو شکار ہیں اس کا. کچھ کو نظر آتا ہے، کچھ کو نہیں بھی آتا. جن کو نہیں نظر آتا ان کی نظر صاف کرنے کے لیے آپ اور میں بیٹھے ہیں. میڈیا کا یہی کام ہے، دانشوروں کا یہی کام ہے بالکل ٹھیک کہ جو سچ ہے، جو حقائق ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ یہ مذاہب کے تصادم کا معاملہ نہیں ہے. یہ اسلام بمقابلہ یہودی نہیں ہے، مسلمان بمقابلہ یہودی نہیں ہے. یہ انسانیت کا معاملہ ہے. لوگوں کو بے دخل کیا گیا ان کے گھروں سے، ان کی زمینوں سے. اگر ایک خاص تصور کی بنیاد پہ جو دنیا بھر میں جو یہودی ہیں وہ اسرائیل کے اندر آئیں تو وہ ان کا گھر ہے، تو جو 1948 تک جو وہاں سینکڑوں سالوں سے اس علاقے میں رہتے رہے ہیں وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتے. ایگزیکٹلی. یہ المیہ بھی ہے اور سوال تو ہے. اس پہ ڈیفینیٹلی میڈیا کو کردار تو ادا کرنا ہے. سنگ صاحب، ابھی بات چونکہ ہندوستان کی ہو رہی تھی، اس کی بربریت کی ہو رہی تھی. لاسٹ نائٹ ظفروال سیکٹر میں بھی جس طرح جو ہے کوارڈ کاپٹر ڈرون بھی آیا، پھر اس کو مار بگایا ہم نے، بلا اشتعال فائرنگ، جواباً فائرنگ، دندان چکن فائرنگ. لیکن اس کو میں یوں جوڑنا چاہتا ہوں کہ ہماری جاسوسی کی جائے، پھر قطر میں 8 ہندوستانیوں کے سر قلم کرنے کی بات ہو، سزائے موت کی بات ہو، پھر کینیڈا کے اندر وہاں سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ ہو. تو اب آہستہ آہستہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ کلئی تو کھل رہی ہے نا کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ کیا کرتا رہا ہوگا. میرے خیال میں آپ کا جو تجزیہ ہے
دنیا بھر کے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں بھی یہ بات جو ہے وہ اب آئے گی. جب جواد فیضی یہ بات کرے یا میں کروں تو اس پہ کوئی شک کر سکتا ہے کہ یہ کیونکہ پاکستان کا ان کے ساتھ پرانا پھڈا ہے تو یہ ضرور اس میں کوئی اپنی لچ تل رہے ہوں گے. لیکن اب جو خبر آپ نے مجھے بتائی جو کینیڈا کی خبر ہے, یہ تو جو دنیا کا جو آزاد میڈیا ہے وہ تو اس کو حقائق کی بنیاد پہ ہی دیکھے گا نا. یقیناً. تو جو سچ ہے اس کو آپ ایک حد تک ہی دبا سکتے ہیں, ہمیشہ دبا نہیں سکتے. سچ ہمیشہ جو ہے وہ باہر نکل کے سامنے آئے گا. باقی جو آپ نے ہماری جو سرحد ہے, ورکنگ باؤنڈری ہے, اس کے حوالے سے بات کی تو وہ میرے خیال میں مشہور ہے کہ سرحد پہ تناؤ ہے, کیا ملک میں چناؤ ہے؟ تو وہاں میرے خیال میں کوئی چناؤ کی تیاری ہے. فروری کے بعد میرے خیال میں بھارت میں بھی الیکشن کی سرگرمی جو ہے وہ شروع ہوگی. یہ بدقسمتی ہے کہ جو پڑوسی ملک ہے وہاں پر پاکستان کو ایک فٹ بال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس میچ میں, الیکشن کے میچ میں. ہمارے ہاں نہیں ہوتا. ہمارے اپنے مسائل جو ہے ان پر ہماری توجہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جو بھارت کبھی بھی کوئی ایجنڈا نہیں رہا. تو ہم تو یہ امید ہی کر سکتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ جو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنے جو اصل ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے, اور ہم جو ہے وہ مہذب قوموں کی طرح سے یہ جو مسائل ہیں ان کو, اب تو ہمارے ہاں بھی الیکشن جو ہے وہ قریب ہے. اور کتنا قریب ہے ویسے؟ بہت قریب ہے. اب یہ زیادہ دور نہیں ہے. آج 27 اکتوبر ہے جی. آج جو الیکشن کمیشن نے جو 3 جو مرحلے بتائے تھے جی, ایک مرحلہ 27 ستمبر کو ختم ہوا جی, جس میں انہوں نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کر دی. اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ تھا, وہ آج ختم ہو جائے گا. کل سے ایک نیا مرحلہ میرے خیال میں شروع ہوگا, آخری مرحلہ, جس میں حلقہ بندیوں پر جو اعتراضات ہیں, قانونی چارہ جوئی وغیرہ, یہ سارے معاملات ختم ہوں گے. 30 نومبر کی تاریخ دے چکی ہے الیکشن کہ یہ کٹ آف ڈیٹ ہے. اس کے فوراً بعد جو ہے وہ الیکشن کا شیڈیول ہوگا. الیکشن کے شیڈیول میں ہی تاریخ ہوتی ہے کہ جی فلاں تاریخ پہ الیکشن کرائیں گے. یہ جو تاریخ کی جو بات کر رہے ہیں, اور آپ کا جو آئین اور جو قانون ہے وہ بہت واضح ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اس میں لکھا ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں کہ تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے لیے 54 دن دیے جائیں گے, 54 ڈیز. واضح طور پر یہ 2 مہینے بنتے ہیں. 2 مہینے بہت ہوتے ہیں الیکشن کی مہم کے لیے. بالکل. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے ہماری الیکشن کمیشن نے کہا ہے, یہ بڑے منجھے ہوئے قابل لوگ ہیں, قابل اعتبار لوگ ہیں. راجہ صاحب جو ہیں وہ ایک بہت منجھے ہوئے ہمارے چیئرمین ہیں الیکشن کمیشن کے. انہوں نے کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے. تو مجھے اس کا اتنا ہی یقین ہے جتنا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں اس وقت ایک صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں جن کا نام جواد فیضی. سورنگی صاحب, الیکشن کمیشن کا تو یہ کام ہے, آپ انتظامی طور پہ, حکومت کے طور پہ بھی تیار ہیں تمام تر انتظامات کے لیے؟ میں اپنی وزارت کے حوالے سے تو آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, کیمرے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, ٹھیک ہے, اور وہ یہی ہے کہ اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ہے. ہماری کوئی پسندیدہ ناپسندیدہ سیاسی جماعت نہیں ہے. ہم خبروں میں اور اپنے حالات حاضرہ کے پروگراموں میں سیاسی جماعتوں کی جو ایک ضروری ڈیو کوریج ہے, متناسب اعتبار سے مساوی مواقع دیں گے. اور یہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ میرا حکم وزارت اطلاعات و نشریات کے لیے بھی ہے, اور جو ریاستی ہمارا جو نشریاتی ادارے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن, ریڈیو پاکستان
اور APP ان کے لیے بھی ہے، اور ہماری گزارش یہ باقی تمام جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ساتھ بھی. سنی صاحب آپ نے بھی بات کی، لیکن پیپلز پارٹی یہ کیوں کہہ رہی ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تو آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں، وہی بتا سکتے ہیں کہ کہاں کس جگہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. ابھی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں چند دن پہلے کی. آپ کو پتا ہے کہ 18 اکتوبر ایک اہم دن تھا سانحہ کارساز کے حوالے سے. ایگزیکٹلی. اس دن پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑی سرگرمی کی کراچی میں. جی. اس دن آپ کا ادارہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لائیو کوریج 17 اکتوبر سے لے کے 18 اکتوبر تک یہ جو 24 گھنٹے تھے پاکستان ٹیلی ویژن کی نیوز میں، یہ اب تو ہم ڈیجیٹل ارینا میں رکھتے ہیں نا، آپ ڈالیں، گوگل کریں، یوٹیوب میں جائیں، دیکھیں کوریج تمام ہیڈ لائنز میں اس واقعے کی مناسبت کے حوالے سے پیکج، بالکل ٹھیک. لائیو کوریج چلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. اس میں انہوں نے سخت باتیں کی کچھ اہم سیاسی جماعتوں کے بارے میں، جی. ان کی قیادت کے بارے میں، وہ لائیو چلے. اور پھر اس کے فوراً بعد محترمہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی برسی تھی. جی. پرائیویٹ میڈیا نے اتنی کوریج نہیں دی جتنی پاکستان ٹیلی ویژن نے دی. آدھی رات سے لے کر اگلی آدھی رات تک تمام ہیڈ لائنز میں ان کی زندگی کے بارے میں پیکج چلا، زرداری صاحب کا پیغام چلا، جو سرگرمیاں خبریں وہ ساری پورا دن چلتی رہیں. ابھی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب احتساب عدالت میں تھے، باہر نکل کر جو انہوں نے گفتگو فرمائی جیسے پرائیویٹ میڈیا نے دی وہ انہوں نے دی. یہی آپ نے مولانا سراج الحق کی کوریج کی، یہی مولانا فضل الرحمان کی دی. تو اس کے باوجود بھی اگر کسی کو شکایت ہے تو اس ملک میں شکایت کرنے پہ پابندی نہیں ہے. جمہوریت قبرستان نہیں ہے جس میں خاموشی ہو. صحیح. سچی، جھوٹی، اصلی، نقلی شکوہ شکایت یہ جمہوریت کا حسن ہے، اس کا حصہ ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ اور میں ان کو شکایت کرنے کے حق سے محروم نہیں کر سکتے. لیکن کیا وہ صرف کوریج کے حوالے سے کوئی شکایت ہے یا کسی اور لیول پہ بھی شکایت ہو سکتی ہے؟ آپ ان سے پوچھ لیں. یہ پوچھنا پڑے گا. اور جن سے شکایت ہے، اسی پلیٹ فارم سے پوچھنا جن سے شکایت ہے، آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے اینکر ہیں. جی. جن سے وہ شکایت کریں آپ ان سے پوچھیں کہ جی یہ شکایت ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ آن ایئر بلکہ میں دعوت دیتا ہوں آپ کی موجودگی میں کہ حاضر ہے پلیٹ فارم، اور آپ کو جن سے شکایت ہے ملک کی بہتری کے لیے آپ کی ہر شکایت سنائی بھی جائے گی، دکھائی بھی. بلکہ میں کہوں گا کہ آپ اس کیمرے پہ ان تمام سیاسی رہنماؤں سے درخواست کریں بشمول چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، آپ کے ساتھ بیٹھ کے جیسے میں بیٹھا ہوں، ہارٹ ٹو ہارٹ ایک دل کی بات کریں. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، یعنی کہ جو سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے. ہر جماعت کے جتنے بھی اکابرین ہیں ان کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے. تشریف لائیے اور کھل کے بیان کیجئے، وہ پیش کیا جائے گا. سولنگی صاحب چلیں، اب میڈیا اور پھر وہ بات آ گئی. آج آپ وزیر اعظم صاحب سے ملے اور APNS کی ایک پریس ریلیز اور پھر اخبارات اور پرنٹ میڈیا، یہ کیا تھا؟ کوئی غلط فہمی تھی، کوئی ایشو تھا، کیا تھا؟ سنا حل بھی ہو گیا آج. میرے خیال میں وہ جو گھر کے اندر باورچی خانے میں جو دو برتن ہیں نا، وہ بھی کبھی کبھی ٹکرا دیتے ہیں. جو حکومت اور ذرائع ابلاغ کا جو تعلق ہے اس کے اندر آگے پیچھے باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے مل کے ہی کام کرنا ہوتا ہے. میرے خیال میں وہ اشارہ اس دن جو وزیر اعظم کی جو پریس انٹریکشن تھی اس میں کچھ سوال کچھ تلخ قسم کے آئے، پھر اس کا جواب بھی اسی طرح سے ہوا. تو ایسی اس سے ایک غلط قسم کا میرے خیال میں تاثر ان کو ملا. لیکن یہ آپ کے علم میں ہے کہ میرا تعلق واسطہ اسی برادری سے رہا ہے. تو کل رات بھی ان سے بات چیت ہوئی، اور آج جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے ہماری وزیر اعظم سے ملاقات کا، اس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بھی مسائل ہیں ذرائع ابلاغ کے مختلف حصوں کے، چاہے وہ مالکان ہو یا ورکنگ جرنلسٹ ہوں، ان کو ہم بالکل ان کو حل کریں گے.
اور یہ ہماری حکومت کی ایک کمٹمنٹ ہے، میری بھی یہ کمٹمنٹ ہے، اور جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں گے، اور اس سلسلے میں جو ملاقاتیں ہیں وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور مستقبل آئندہ قریب بھی میں رہیں گے. اچھا ویسے اب چونکہ بات آ گئی کہ اسی صحافت سے تعلق، ایک اینکر، اینالسٹ، لکھاری، تجزیہ کار سے وزیر اطلاعات بننا، اس پہ صرف مسکراہٹیں ہی ہیں یا کچھ تلخیاں بھی ہیں اس میں؟ نہیں، کوئی تلخیاں نہیں ہے. نہیں یہ دیکھیں، یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. ہوں. یہ اہم ہے کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں وہ کتنی ایمانداری اور کس پروفیشنلزم کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ نے بھی زندگی میں اس دشت کی سیاحی کی ہے، بہت ایسے سارے ہی. کام کیے ہوں گے زندگی میں. میں نے بھی بہت سارے کام کیے ہیں. یہ ایک نیا کام ہے. تو یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے، وہ مجھے کچھ دوست مبارکباد دینے کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ مبارکباد ذرا بچا کر رکھیں. اچھا. جس دن ہم یہاں سے اٹھیں اس دن جو بیلنس شیٹ ہے اس کو دیکھ لیں، پھر مبارک. کہ ہم نے اگر کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے تو وہ مبارکباد ہم قبول کر لیں گے، ورنہ آنے اور جانے پہ کوئی مبارکباد نہیں بنتی. بریک سے پہلے ایک اور سوال تھا کہ اس ٹاپک سے پھر ہم کہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. سنیں جی صاحب، اہل صحافت کے مسائل یقیناً آپ کو پہلے بھی پتا تھا، علم تھا، اور اب آپ وزیر اطلاعات ہیں. کون سی ایسی چیزیں سامنے آئیں جو شاید پہلے نہیں پتا تھی کہ ان کے مسائل ہیں کیا کیا، ایشوز کیا کیا ہیں، اور ان کے حل کے حوالے سے کوئی امید، کوئی نوید کہ نہ کوئی ہماری پینشن ہے، نہ ریٹائرمنٹ کا کوئی مسئلہ ہے، جو میں عام بات کر رہا ہوں، اینکر کے طور پہ تو میرا بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہاں جائیں گے؟ وہ پستے بھی ہیں، کڑتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں اور زیر عتاب بھی رہتے ہیں. ان کے حوالے سے کوئی چیز آئی ذہن میں کہ یہ بھی کر لینا چاہیے ان کے لیے؟ دیکھیں، مجھے ادراک ہے جن مشکلات کا آپ نے ذکر کیا، چاہے وہ بے روزگاری ہو، چاہے قدغن ہو، یہ مجھے کوئی نہ بتائے، یا ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس سے گزرا ہوں. ایگزیکٹلی. اور پچھلے 4 سال میرے کیسے گزرے ہیں، مجھے اس پہ اپنی جو دکھ بھری داستان بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کہانی ہر ورکنگ جرنلسٹ، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. ایگزیکٹلی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ کی جمہوریت تگڑی ہوگی تو صحافت تگڑی ہوگی. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے. لازم و ملزوم ہے. اگر آپ کی جمہوریت مرے گی تو صحافت زندہ نہیں رہ سکتی. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ بجائے اس کے کہ میں یہاں علامہ بن کے اور لیکچر دوں کہ جی یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، میرا خیال یہ ہے کہ اس کا جواب ہمارے جو زوما ہیں، ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں، ان کو دینا چاہیے. ابھی جب ہم الیکشن کے فیز میں جا رہے ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ جیسے معیشت کا کیا علاج کریں گے، خارجہ پالیسی پہ کیا کریں گے، دہشت گردی پہ کیا کریں گے، مقامی حکومتوں پر کیا کریں گے، وفاق کو کیسے مضبوط کریں گے، عدالتی نظام کو کیسے بہتر کریں گے. اسی طرح سے ذرائع ابلاغ میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے، ریاستی جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے اندر کیا اصلاحات ہونی چاہیے، نجی میڈیا میں کیا ہونی چاہیے، پیمرات میں کیا ہونی چاہیے. یہ ان کا کام ہے، کیونکہ ہمارا جو آئین ہے اس کی جو تمہید ہے، جو دیباچہ ہے، جو پریمبل ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے، نگران نہیں چلائیں گے. نگران تو ایک بہت محدود مدت کے لیے محدود اختیار کے ساتھ آئے ہیں. تو بہتر ہوگا کہ جب میں یہ اس کرسی سے فارغ ہوں تو پھر میں آزادانہ طور پر اپنی رائے دوں. میری جو رائے ہے میں پہلے دے چکا ہوں وزیر ہونے سے پہلے، اور ابھی مجھے یہ آزادی نہیں ہے کہ ایک فرد کے طور پر میں اپنی ذاتی رائے. لیکن کوئی سفارشات تو مرتب کر سکتے ہیں نا، وہ تو ہم آپ کے اس ذہن پر میں کام کر رہے ہیں.
اور جب ہماری حکومت جائے گی اور اگلی منتخب حکومت کے حوالے کریں گے عنان اقتدار، تو ایک انگریزی میں بڑا ایک اچھا لفظ ہے اور اصطلاح ہے ہینڈ اوور نوٹ. بالکل ہم جب ان کے حوالے کریں گے کہیں گے جی ہمارے خیال میں یہ کرنا چاہیے. اب وہ جانے، پارلیمان جانے، عوام جانے. یہ بھی آ کے پوچھتے ہیں ناظرین، یہ بھی پوچھیں گے سولنگی صاحب سے بریک کے بعد کہ کتنی امید ہے کہ جو منتخب ہو کر آئیں گے وہ ان کے جو اعلیٰ عرفہ، جو واضح راستے جو یہ جو اختیار کرتے ہیں اس پہ کتنا چل پائیں گے. امید ویسے کتنی ہے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آج 27 اکتوبر جو پوری دنیا میں کشمیری یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ 76 سال پہلے ہندوستان نے جو جابرانہ قبضہ کشمیر پہ کیا وہ آج ہی کا دن تھا، اور ہم نے اس کے فوراً بعد یہ دیکھا کہ یہی ہندوستان جس نے جبراً کشمیر میں فوجیں اتاری اور کشمیریوں کو جبراً اپنا غلام بنانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد وہ اقوام متحدہ میں بھی چلا گیا. ہم جو کہ آزادی کی تحریک کے علمبردار ہیں، جس کی ساری قیادت اس وقت بھی جیل خانوں میں ہے، تہاڑ جیل میں پوری کی پوری قیادت شبیر احمد شاہ، یاسین ملک، مسعد عالم بٹ، آسیہ اندرابی صاحبہ، اور سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کی باقی ریاستوں میں جس طرح کشمیریوں کو قید و بند کیا گیا ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کشمیری نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہو. کشمیری آج بھی تحریک آزادی کی جدوجہد کو لڑ رہا ہے، اور ہمیں اس بات پہ یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ وقت ضرور آئے گا جب دنیا جاگے گی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ اس ملک کو آگے بڑھانے میں ترقی، استحکام اس کا مقدر ہونا چاہیے. اس میں مجھے اور آپ کو کیا کردار ادا کرنا ہے اور ذرائع ابلاغ کا کیا کردار ہے، یہ بات ہوئی. اب مزید ویسے تو ورلڈ کپ کے دن ہے اور 2020 پھر بھی اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. اب 2020 ہوگی جناب مرتضیٰ سولنگی سے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. سولنگی صاحب، میں آپ بھی 2013 میں نواز شریف جب آئے، پہلی ان کی جو پریس میڈیا انٹریکشن تھا اس میں مجھے آج تک یاد ہے لیڈ میرے سوال کی لگی سب اخباروں میں کہ کیا آپ بجلی چوری روکنے کے لیے وزارت داخلہ کو استعمال کریں گے؟ انہوں نے کہا کریں گے. اس طرح سے نہیں ہو سکا. نگران حکومت میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن، برادرم سہیل وڑائز کے بقول ان کے کہ تو ڈر نہیں لگا؟ کہاں کہاں ہاتھ ڈال دیا آپ نے؟ بالکل ڈر نہیں لگا. پتا کیوں؟ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. ہم نے ووٹ نہیں مانگنے. ہمارا کوئی ہلکا انتخاب نہیں ہے. ہمیں کوئی اثر انداز ہم پر ہونے والی کوئی لابی نہیں ہے، اور ہم کسی لابی کی نمائندگی نہیں کرتے. میرے خیال میں یہ ایک قانونی کام تھا. ہماری ذمہ داری ہے یہ کام کرنا، اور ہم پیچھے کوئی تبصرہ تنقید نہیں کریں گے کہ جی پچھلے نے کیا کیا اور فلاں نے کیا. ہمارا کام ہے، ہم کر رہے ہیں، اور ہم یہ کوئی احسان نہیں کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں نے جو حوالہ اس لیے دیا کہ چونکہ ہم بھی وہیں موجود تھے، اگرچہ بجلی آئی اور آئی، میں ہر جگہ پہ گیا، میں اس طرف بھی نہیں جانا چاہتا، کسی ایک خاص جماعت کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا. ڈالرز کی اسمگلنگ اس کو روکا گیا، پھر وہی بات آ گئی. یہ ویسے سیریسلی کہ چلے الیکشن آپ نے نہیں لڑنا، لیکن آپ نے ایسی جگہ پہ ہاتھ ڈال دیا. پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایسی چیزوں میں انوالو ہوگا تو کورٹ مارشل تک کی باتیں وزیر داخلہ صاحب کی زبانی سامنے آ گئی، پھر آپ بھی اس میں موجود تھے.
یہ واقعتاً بہت خوفناک مرحلہ نہیں تھا؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے ایک آئینی عہدے کا حلف لیا ہے وزیر اعظم سمیت تمام کابینہ نے. دوسرا، اگر آپ کو یاد ہو، میں اپنی ہر انٹرویو میں، ہر تقریر میں میں نے یہی کہا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ملک جس حالت میں لیا ہے اس سے بہتر حالت میں چھوڑ کر جائیں. واہ، اس سے بہتر یہ حالت. ہو جائے تو کمال ہو جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام کرے. دیکھیں، یہ جو چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں، چاہے بجلی کی چوری ہو، غیر قانونی ڈالر کی سمگلنگ ہو، چینی کی سمگلنگ ہو، آٹے کی ہو، کھاد کی ہو، پیٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ ہو، یہ چیزیں اس ملک کو دیمک کی طرح سے چاٹ رہی ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ملک ہوگا تو ہم ہوں گے، آپ ہوں گے. یقیناً. اگر ملک کو نقصان پہنچے گا تو پھر ہمارا وجود جو ہے وہ بھی نہیں باقی رہے گا. تو ہم نے یہ کسی پہ احسان نہیں کیا، یہ ہم اپنے وجود کے لیے کر رہے ہیں. آپ کے اور میری سینکڑوں نسلوں کی ہڈیاں اس زمین میں دفن ہیں، بالکل ایسے. اور ہمارے جو بچے ہیں یہ ملک انہوں نے آگے چلانا ہے. تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ سولانگی صاحب، غیر قانونی تارکین وطن، اس کے حوالے سے بڑے چند دن ہی رہ گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے وہ ثمرات حاصل ہو پائیں گے مکمل طور پہ؟ اور اس سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اندر سے ہی آواز آ جاتی ہے انسانی حقوق نامی چیزوں کی. میں اب نام نہیں لینا چاہتا ایسی شخصیات کا. تو یہ اس کو بھی سیاست کی نظر تو نہیں ہونا چاہیے اپنے ووٹ بینک کے لیے؟ تو اس میں کیا باقاعدہ یہ ڈیڈ لائن اسی طرح رہے گی اور ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ اگر کوئی لشکر اور اس کا جو کمانڈر ہے، کپتان ہے، وہ اس ڈر سے جنگ میں نہ اترے کہ کہیں مجھے شکست نہ ہو جائے، تو اس کو پھر ٹھیلے پہ کیلے بیچنا چاہیے، پھر وہ اس کام میں پڑے ہی نہ. صحیح. دیکھیں، اب کوئی زمانہ تھا جب کوئی انسان کوہ ہمالیہ پر نہیں پہنچا تھا، چوٹی سر نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. یا ایک دن آیا کہ وہ ہو گئی. سر ہو گئی. ہزاروں سال انسانوں نے خواب دیکھے کہ ہم یہ جو پرندے اڑتے ہیں ہم بھی اسی طرح سے اڑ سکتے ہیں. یہ ہمیشہ ممکن نہیں رہا، لیکن ایک وقت آ گیا، اب اڑتے ہو گیا. یا ایک زمانہ تھا کہ بندہ چاند کو دیکھ کے کہتا تھا کہ کیا ہم اس پہ جا سکتے ہیں؟ وہ اماں جو بیٹھی ہے اس کو مل سکتی ہیں. وہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے. تو جو آج مشکل ہے کل آسان ہوگا، جو آج ناممکن ہے وہ کل ممکن ہوگا. دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے غیر قانونی تارکین وطن کا، اگر آپ افغان شہریوں کے حوالے سے بات کریں، یہ 1978-79 سے چلا آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی اب ہے. کسی نے نہیں کیا تو ہم بھی نہ کریں. وہ ایک گھر میں منتقل ہوا ابھی جی. منسٹرز کالونی میں، تو میں نے مالی سے کہا کہ یار یہاں پر کوئی پھلوں کے درخت نہیں لگے، یہاں کو کوئی پھلدار درخت لگنے چاہیے. اس نے کہا سر آپ تو صرف 2 مہینے کے لیے آئے، آپ یہ اب پھلدار یہ درخت لیول لگائیں. مینٹیلٹی. یا میں نے کہا یار کوئی اور تو کھائے گا. کوئی اور کھا لے گا. دیکھیں، ہمیں جو ٹھیک کام ہے وہ کرنا چاہیے. ہم ہمیشہ کے لیے ایک نرم ریاست نہیں رہ سکتے کہ جس کا منہ چاہے وہ منہ اٹھا کر چلا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہم شناختی کارڈ بھی بنا لے، پاسپورٹ بھی بنا لے، چاہے وہ دہشت گرد ہو چاہے کوئی بھی ہو. ریاستیں اس طرح سے برقرار نہیں رہ سکتی. آپ جا سکتے ہیں امریکہ میں اور جا کر جعلی پاسپورٹ وہاں کا بنا لیں، لاکھوں کی تعداد میں. برطانیہ میں کر سکتے ہیں، نو وے. انڈیا میں کر سکتے ہیں، ممکن نہیں. تو پھر ایران میں کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو یہاں کیوں؟ تو یہاں کیسے کریں گے؟ تو یہ ہماری ریاست کے اپنے وجود کا معاملہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر ملکی تارکین وطن ہے، اور یہ صرف افغانوں کی بات نہیں ہے، وہ ایرانی بھی ہیں، برمی بھی ہیں، تو بنگال کے بھی ہیں، جہاں سے فلاں بھی کے ہیں، جو بھی ہے. ہم یہاں پر آنے پر کسی کو پابندی نہیں ہے.
افغان بھی آ سکتے ہیں, ایرانی بھی آ سکتے ہیں, پاسپورٹ لیں, ویزا لیں, آئیں, تھرو پراپر چینل آئے. ٹورسٹ کے طور پر, سیاح کے طور پر آئیں, کاروبار کرنے آئیں, ملازمت کرنے آئیں, کوئی پابندی نہیں ہے. ہم ایک وہ آئرن کرٹن والا ملک نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ بغیر کسی دستاویز کے, بغیر کسی پاسپورٹ کے, بغیر کسی ویزا کے آئیں اور جو چاہے کریں. یہ اس طرح سے ملک برقرار نہیں رہ سکتا. تو یہ نہیں ہوگا کہ 1 نومبر کو یہ جو غیر ملکی تارکین ہے, وطن ہے, وہ ایک پلیٹ پہ ڈال کر ہم ایسے پھینک دیں گے. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. پروسیس جاری رہے گا. یہ ایک منظم, ایک فیزڈ ایک عمل ہوگا, اور اس میں جو انسانی اقدار ہیں, جو اصول ہیں, ان کو سامنے رکھ کے ہی کیا جائے گا. ایک منظم طریقے سے کریں گے. اور اس ریاست کی استعداد کو آپ کم نہ سمجھیں. ہم نے 2008-9 کے بعد جو مالا کنسوات کا آپریشن آپ کو یاد ہوگا, ایجنسیز کے اندر ہوگا, لاکھوں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ لائے ہیں, پھر ان کو واپس بھی لے کر گئے. ایگزیکٹلی. آپ اپنی ریاست کو اتنا وہ نہ سمجھیں کہ ہم بالکل کسی کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اتنے نکمے نہیں ہیں. استعداد ہے, لیکن اتنے بھی نہیں ہیں. ویسے نکما پن جو بھی ہو سرنگی صاحب, یہ تو آپ جب وہ کیا ہینڈ اوور کریں گے اس کے بعد پھر یہ بھی, بلکہ پہلے پوچھ لیتا ہوں, اس کے بعد کوئی یادداشتوں پہ مبنی کوئی کتاب لکھیں گے؟ کیونکہ آپ تک جو راز پہنچ چکے, ملکی ریاست تو اہمیت کی حامل تو ہے یقیناً, قانون کے دائرے میں رہا جائے گا, لیکن کیا کیا لکھیں گے ویسے جب آپ وعدہ کریں کہ جب میری وزارت ختم ہوگی تو میں اسی کرسی پر آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پر گفتگو کروں گا. میں کیا کروں گا, وہ سندھی میں ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ پانی خاگ میں کپڑا نہ لائے, تالاب تک پہنچنے سے پہلے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے. جب تالاب آئے گا تو پھر ہم ڈبکی لگائیں گے. سیاست میں آئیں گے؟ اس سوال کا جواب بھی وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے دیا. میں یہ چاہتا تھا ساتھ ہی کر لوں. جب ہم اس پل کے پاس پہنچیں گے تب تو فیصلہ کریں گے کہ یہ عبور کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وہ جو شجر ممنوع ہے وہ کھانا ہے یہ نہیں کرانا. سنیں صاحب, میڈیا کی بات ہوئی کہ میں اپنی پچھلے دنوں آذربائیجان میں شاید تھی کانفرنس, جس میں باکو میں گئے تھے. باکو میں نہیں گیا تھا, وہاں سے جو اطلاعات آئی میں گیا نہیں تھا. آپ باکو بہت ہی خوبصورت شہر ہے. کبھی لے کے جائیں گے. باکو آذری زبان میں مطلب ہے تیز ہوا کا جھونکا, گسٹ آف ونڈ. کیسپین سمندر کے کنارے پہ بہت ہی خوبصورت, 1000 سال پرانا. موویز ہی دیکھی ہیں کیسپین کے نام کی, لیکن اگر آپ کی رفاقت ہوگی سرجن فش جو ہے اس کا جو کیویار ہے, بلیک اینڈ وائٹ کیویار, وہ بہت مشہور ہے. اچھا جی, وہاں پہ کانفرنس تھی, اس میں یہ بات باقاعدہ طور پہ جو پی ایچ ڈی اسکالرس تھے میڈیا سے وابستہ, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سوشل کو ہم نے میڈیم کی بجائے میڈیا کہنا شروع کر دیا ہے. سوشل میڈیا بغیر کچھ دیکھے تحقیق کے اس کو میڈیا ہی کہنا چاہیے کہ میڈیم کہنا چاہیے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا, جس طرح انی ڈالی ہوئی ہے ہم نے اس پہ کہ پوچھنے والا ہی نہیں, خودکشیوں تک بات پہنچی ہوئی ہے اس معاملے کی وجہ سے, ٹک ٹاک بنا لوں میں بس, اس کے حوالے سے کیا ذہن میں آتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ میڈیم اور میڈیا کا نہیں ہے. وہ سرائکی میں کہتے ہیں اکھراں دے وچ جوئی اڑیا, عشق دی چاڑی مور نہ چڑھیا. تو یہ الفاظ کے گورکھ دھندے کی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا جب لانچ ہوا تو امید اور توقع یہ تھی کہ یہ جو کارپوریٹ میڈیا ہے اس کے خلاف ایک جمہوری جدوجہد ہوگی, انسان آزاد ہو جائیں گے. بدقسمتی سے ہوا اس کے الٹ ہے. جو تقسیم شدہ معاشرے ہیں اس میں سوشل میڈیا جو ہے وہ سائلوز بن گئے ہیں. لوگ اپنے غبارے کے اندر بند ہیں اور ہر آدمی اپنے تعصبات سننا چاہتا ہے. اور بدقسمتی سے جو کارپوریٹ جو دنیا ہے وہ اب آہستہ آہستہ اس کا کنٹرول لیتی جا رہی ہے. یہ عوام کے جمہوری اظہار کی بجائے
یہ پراپیگنڈا، جھوٹ، بہتان تراشی اس کا ایک پلیٹ فارم بنتا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت ہی ایک افسوسناک جو ہے وہ ایک امر ہے، اور اس سے زیادہ جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ اس جھوٹ، بہتان تراشی، جھوٹی خبریں، اس نے اپنی ایک سیاسی معیشت، پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ پیدا کر لی ہے۔ ایگزیکٹلی، جتنا بڑا جھوٹ آپ بولیں گے، جتنی ہوش ربا آپ بات کریں گے، اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اتنے زیادہ لوگ جو ہے کلک بیٹ میں وہ آپ کو آئی بالز ملیں گے، اتنے زیادہ ڈالر آپ بنائیں اور نوٹ دیکھیں گے تو پھر موڈ بنتا جائے گا، یہی ہو رہا ہے نا جی۔ گے۔ یہ آپ نے جو کارپوریٹ کی بات کی سننگی صاحب، سوری، کارپوریٹ کی بات کی اس سیکٹر کی، تو پھر اس کا مطلب ہے بقول منیر نیازی کے ایک دریا کے بعد پھر اگلا دریا ہی ہے ہمارے سامنے، اس کا حل کیسے ہو پائے گا؟ یہ میں آپ سے دوبارہ کہوں گا کہ یہ بھی ایک معاملہ ہے جس پر ہمارے جو سیاسی عمائدین جنہوں نے ملک چلانا ہے ٹھیک، ان سے بات کریں کہ جی اس پر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کریں کہ اس سوشل میڈیا کے حوالے سے لائبل اور ڈیفیمیشن کے جو قوانین ہیں اس کا کیا کرنا ہے۔ اس ملک میں اٹھ کے کیمرے کے سامنے آپ پہ بہت بڑا الزام لگا دوں جواد فیضی پہ، اور پھر آپ سے کہوں کہ آپ اپنی بے گناہی آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا، یہ تکتے نہ آیا۔ مطلب اس سے زیادہ افسوسناک کیا بات ہوگی کہ برطانیہ جا کر پاکستانی اپنے لیے انصاف لیں اور اپنے ملک میں ان کو انصاف نہ ملے۔ نہ ملے۔ اچھا سنگی صاحب، چونکہ آپ نے بھی جانا ہے اور سب نے جانا خیر، لیکن یہ کہ جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری، اس کا کوئی مستقبل ہے؟ جی بالکل مستقبل ہے، ڈیجیٹل فلمز کے حوالے سے مستقبل ہے۔ جو سینما میں اب بھی لوگ جاتے ہیں، دنیا بھر میں جاتے ہیں، لیکن ڈیجیٹل ارینا میں فلم انڈسٹری کا بالکل مستقبل ہے۔ نئے سٹارٹ اپس کا جو ہے وہ مستقبل ہے، بہت سارے انٹرپرائزنگ قسم کے فلم میکرز آ رہے ہیں، تو مجھے تو اچھی فلم میکنگ جو ہے اس کا مستقبل نظر آتا ہے۔ ڈرامہ انڈسٹری، بڑے مشہور ڈرامے پی ٹی وی سے ہوئے، پھر ہر جگہ ہی بس ڈرامے ہی ہو رہے ہیں، لیکن بہت ہو رہے ہیں، اور ان ڈراماز کے اندر کانٹینٹ، اسکرپٹ، وہ جو آپ جناب تھا اس سے ہم نکل گئے، تو کا جملہ بن گئے، اس کو بھی کئی ہم وہ بانگیں کھینچ سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے نہیں کہ جس ادارے کے آپ نمائندے ہیں اس نے اپنا قائدانہ کردار ادا کرنا بند کر دیا۔ جب اچھے ڈرامے بنتے تھے وہ اس ادارے کے بنتے تھے جس کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا قائدانہ کردار ادا کرنا بند کر دیا، اس لیے پھر آپ کو ہر جگہ سے مختلف آوازیں، تو ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، اور اپنی جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، پھر وہی بات آ گئی۔ ان سے پوچھیں کہ ایسا کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اسلم اظہر کو لے کر آیا اور اس نے پی ٹی وی کو کس طرح سے کیا۔ ان قائدین سے پوچھیں کہ آپ اپنے دور کے اسلم اظہر کب لائیں گے۔ قلم یہاں ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن میں دو تین چھوٹی سی چیزیں، شاعر سب سے اچھا کون سا پسند ہے؟ اچھے سے مراد شاعر کون سا پسند ہے؟ ویسے تو انگریزی اردو دونوں والے؟ ہاں، ویسے تو ہمارے اپنے خطے کے جو ہیں، ایک تو میں شیخ ایاز جن کی 100 سالہ سالگرہ بھی ہے اس سال، انشاءاللہ ہم منائیں گے، انشاءاللہ۔ ان کی سندھی اور اردو دونوں شاعری ہے، فیض صاحب، احمد فراز، لیکن ذاتی طور پر میں جس شاعر سے بہت زیادہ متاثر ہوں وہ ساحر لدھیانوی۔ واہ 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 واہ۔ ایکٹر ایکٹریسز میں کی خیال ہے؟ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس میں تو میں سب سے بڑا مداح ہالی ووڈ کے حوالے سے اینتھونی کوئن سے تھا۔
بہت بڑے ایکٹر، میں ملا بھی ان سے شکاگو میں. اور ہمارے تو بہت اچھے اداکار اللہ جن کو مزید زندگی دے وہ زندہ بھی ہیں. محمد علی صاحب کسی زمانے میں، شبنم تھی، زیبا کو اللہ زندگی دے. تو یہ بہت اچھے ایکٹرز، سبیہ خانم. لیکن اداکاری تو خیر ٹھیک ہے، لیکن موسیقی کی طرف میرا رجحان زیادہ ہے. کس قسم کی موسیقی پسند ہر طرح کی، کلاسیکل، سیمی کلاسیکل، لوک موسیقی، ویسٹرن کلاسکس. ان کے لیے بھی سفارشات بنائیں گے کوئی، کیسے کیسے ان کو مزید جو ہینڈ اوور نوٹ ہے اس کے اس اندر میں وہ ہوگا؟ دے جائیں گے. بہت ساری باتیں ابھی تشنگی باقی ہے. کچھ چیزیں، آج کا پیار تھوڑا سا بچا کر رکھو میرے کل کے لیے. ایک آخر میں مجھے وہ کون سا، چلے موسیقی کی بات ہوئی، شاعری کی بات ہوئی، وہ کون سا شعر یا وہ کون سا گانا کا جملہ جو آپ عام طور پہ گنگنانے لگ جاتے ہیں یا دہرانے لگ جاتے ہیں، کیا ہے؟ فیض صاحب کی جو نظم ہے، میرے دل میرے مسافر. ہوا پھر سے حکم صادر کے وطن بدروں، ہم تم دیں گلی گلی صدائیں، کرے رخ نگر نگر کا، کہ سراغ کوئی پائے کسی یار نامور کا. اللہ کرے جب آپ جائیں تو وہ بعد میں پھر یہ وعدہ ہو گیا کہ سیاست میں آنا یا پھر صحافت کے سرخیل کے طور پہ رہنا ہے. یہ باتیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے امکانات ہیں. وش یو آل دا بیسٹ جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، کامیاب رکھے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سنگی صاحب. یہ تو حقیقت ہے کہ جس کو جو ذمہ داری ملے اسے نبھانا ہوگی، اور پورے خلوص کے ساتھ. اور پاکستان ایسے حالات کا متحمل نہیں ہے، متقاضی نہیں ہے کہ بس میں آج گیا ہوں. نہیں، جواب دہی ہونی چاہیے. 5 سال بعد ہونی چاہیے، پہلے بھی ہو جاتی ہے کئیوں کی، تو بار بار ہو جاتی ہے. لیکن جواب دہی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا ہوگا، مجھے اور آپ کو، تبھی یہ ملک ترقی کرے گا. اللہ اس پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.